KTV News. Twice You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदेद। हस्ब वादा हस्ब इरादा हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मकबूल साहब। हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और प्री जो इन्फॉर्मेशन इनकी होती हैं वो काफ़ी कामयाब हो रही हैं और देखने में आता है कि इनकी जो की हुई बातें हैं वो सच निकलती हैं। हम आज जब मलिक साहब से इमिग्रेशन के बारे में बात करेंगे, हम यही कहेंगे कि जैसे अभी बरतानिया ने इलेक्ट्रॉनिकली वीज़ा जो अभी उन्होंने अलाउ कर दिया है, जिसमें अरब कंट्रीज़ में जो कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। अब इनसे ये पूछेंगे कि इसके अलावा गवर्नमेंट ने कौन सी सहूलत दी है या कौन सी मुश्किलें की हैं। चलते हैं हम अपने मलिक मकबूल साहब की जानिब, उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि वो हमें वक्त देते हैं और आपकी तरफ से भी इनको खुश आमदीद कहेंगे। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, भी टाइम देने का, हमारे साथ बैठने का, अपने मशवरे देने का। ये बताइए कि अब नई चीज़ें इसमें जो हैं वो क्या आई हैं। शुक्रिया अपने लोधी से आने का आज फिर, और नाजरीन को ये बताता जाऊं कि जो चेंजिंग है ना, हमने बहुत पहले बता दी थी कि चेंजिंग क्या आ रही है, लेकिन आज मैं लोगों को बताऊंगा विद डेट्स कि चेंजिंग क्या आ रही है। विद डेट्स जैसे जो आपने कहा है ना कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इशू हो जाएंगे इन कंट्रियों को, वो 1 फरवरी से था। ठीक है ना। और आज 6 फरवरी से क्या शुरू होने वाला है, ये इमिग्रेशन हेल्थ सर्च चार्जेस जो है ना वो बढ़ गए हैं, वो 66% बढ़ गए हैं। ठीक। तो जहाँ पहले एक साल का था 635, वो हो गया है 1035 पाउंड। ये याद रखें, ये 66% राइज है पर आनम। और जब आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे दोबारा एक्सटेंशन की, तो फिर दोबारा यही वीज़ा फीस फिर देनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं ISS चार्जेस। और वीज़ा फीस भी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन IHS चार्जेस जो है ना वो काफ़ी बढ़ गए हैं, 66%। ठीक। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वी मस्ट वॉच कि 11 मार्च के बाद जो भी एप्लीकेशनें गई हेल्थ केयर की, वो अपने डिपेंडेंट नहीं बुला सकेंगे। ये वो कौन है जो वो कोड आता है, अगर आपको कॉस्ट मिला है ना जिसे आप वर्क परमिट कहते हैं, उसमें ये देखना है कि कौन से कोड में है। अगर तो आप SOC कोड में हैं 6145, या केयर वर्कर कोड है 6146। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 6145 या 6146। इन दोनों कोडों में जो लोग आएंगे वो अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकेंगे। अच्छा। फिर मैं इसलिए खामोश हुआ था कि लोगों को पता चल जाए मैं क्या कहने वाला। वो डिपेंडेंट को नहीं बुला सके। ठीक। राइट। तो ये 11 मार्च से शुरू होगा। तो प्लीज़ लोगों को ये ना कहें कि जो पहली एप्लीकेशन चलेगी है ना, उससे पहले वो अपने डिपेंडेंट को बुला सकेंगे। अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन में रहेंगे जिन्होंने पहले दी थी। जी। अच्छा। और जो लोग पहले आ चुके हैं यहाँ इस कोड पे, वो भी अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। अच्छा, ये बात याद रखें। एप्लीकेशन ये डेट से अगर पहले है तो नहीं, डेट से जो आ चुके हैं ना पहले भी, ये उनके पास पहला वीज़ा है, जैसे 5 साल का, लास्ट ईयर वो आए हैं और अब वो अपने डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो वो बुला सकते हैं। ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज ना हो, अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी हैं और बुलाना चाहते हैं, जैसे मलिक साहब ने कहा, तो आप बुला सकते हैं। मलिक साहब, हमारे पास जो एक ये था कि जो इलीगल लोगों को काम पे रखते हैं, उस पर एक फाइन रखा हुआ था गवर्नमेंट ने, क्या उसमें भी सुना है कोई तब्दीली आई है? वो क्या है? देखिए, ये इलीगल वर्किंग में आ रही थी जी कि 13 फरवरी को जो इलीगल वर्कर आपकी काम पे पकड़ा गया और आपने उसके एम्प्लॉय किया, जिसके पास राइट ऑफ वर्क नहीं था, तो आपको ट्रिपल कर दिया उन्होंने पेनल्टी। अच्छा। पहले 20,000 तक थी, इसका मतलब है वो 60,000 तक फाइन कर सकते हैं, आपको कर सकते हैं। 1 वर्कर जो पार्लियामेंट पे लेड हो गया है, और ये 13 फरवरी से ये लागू हो जाएगा। अच्छा, तो ये भी ध्यान रखिएगा नाजरीन, अगर आपने किसी ऐसे शख्स को अपनी जगह पर जॉब दे दी जिसको काम करने की इजाज़त नहीं है और वो इमिग्रेशन के कहीं हत्थे चढ़ गया, तो आपको 60,000 का फ़ाइन है। तो प्लीज़, जैसे मलिक साहब ने कहा, उनका राइट ऑफ वर्क को ज़रूर चेक कर लीजिए बिफोर यू गिव देम ए जॉब। ये तो बहुत ही अच्छी बात भी है कि मुल्क के अंदर बड़ी वो लोग काम करेंगे जो जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको। देखिए, ये ना अक्सर कर दिया इन्होंने ये लोधी साहब
کہ جو امپلائر ہے نا ہی مسٹ چیک رائٹ ٹو ورک رائٹ. اتنا ایزی ہو گیا کوڈ لو ان سے اور چیک کریں کہ کیا ان کے پاس رائٹ آف ورک ہے کہ نہیں ہے. اگر تو ان کے پاس ہے تو امپلائے دیم, ادر وائز ڈو ناٹ امپلائے دیم. میرا مطلب یہ سوچنا کہ مجھے کچھ تھوڑے پیسوں پہ لوگوں کو امپلائے کر دیا لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے. تو میں یہ کہوں گا پلیز ڈو چیک ایوری باڈیز رائٹ آف ورک. جو بھی برٹش نہیں ہے اس کا رائٹ آف ورک ایک فائل بنائیں اور چیک کریں اور اپنے پاس رکھیں کہ یہ میں نے چیک کیا ہوا ہے. اور یہ ریکارڈ ان کو رکھنا پڑے گا, یہ ریکارڈ ان کو رکھنا پڑے گا. دھیان رکھیے گا, رکھنے والے کا ریکارڈ بھی آپ کو رکھنا پڑے گا. ملک صاحب یہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں امیگریشن کے حوالے سے آپ نے بتایا, یہ رولز میں ہے جیسے آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں طے ہو گیا ہے یا دیکھیں جو بات ہوئی ہے نا جیسے یہ آئی ایچ ایس چارجز بڑھانے تھے یہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ لیڈ کیا ہے, پارلیمنٹ کے آگے پڑا رہتا ہے, پھر اگر کوئی ڈیبیٹ کرے تو ہو جاتی ہے, نہیں تو آٹومیٹکلی وہ اتنے ٹائم میں ہو جاتا ہے امپلیمنٹ. جیسے یہ اب اس کا ٹائم ہو گیا ایچ ایس چارجز کا, وہ امپلیمنٹ ہو گیا پہلے میں. اور ایک اور بہت ضروری بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نا شارٹیج ورکر ہیں ان کی نا ہم یہاں ایک آرگنائزیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی نا شارٹیج لسٹ دیتے ہیں اس کو مائیگریشن کی. اچھا وہ بتائیں گے اب وہ 14 مارچ کو وہ ریپلیس ہو جائے گی کہ کون کون سی آکیپیشن شارٹ لسٹڈ ہے. اچھا 14 مارچ کو وہ لسٹ آئے گی کہ کون کون سی نئی یا پرانی ختم کر رہے ہیں شارٹیج اور نئی میں کون ایڈ کر رہے ہیں. میرے حساب سے تو زیادہ ایڈ ہوگی اور کم ہی ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی ایک ایسے کیٹیگری میں ہیں کہ جس کی شارٹیج ہوگی اور آپ کو نہیں پتا تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ٹیلی فون کر سکتے ہیں, ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے نیچے یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں, ای میل لکھی ہوئی ہے, اس پہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں جو چینجز آئیں گی وہ آپ تک پہنچتی رہتی ہیں. شرط ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. ملک صاحب نے جو بھی بتایا کہ یہ جو اب چینجز آنے والی ہیں شارٹیج کی, یہ بڑھ بھی سکتی ہیں کم بھی ہو سکتی ہیں, لیکن انہوں نے اپنی رائے دی ہے کہ یہ شارٹیج بڑھنے کے چانسز ہیں. تو یہ جو لسٹ جو ہوتی ہے نا کہ جیسے ابھی تھے انہوں نے سارے بلڈرز بھی بریک لیئر بھی کر دیے, اس میں ڈرائیور بھی کر دیے. اب یہ دیکھیں گے کہ کیا اور بھی کچھ کرنا ہے کہ کم کرنے ہیں کہ اور ایڈ کرنے ہیں. لیکن اکثر ایڈ ہی ہوتے ہیں کیونکہ دیر از اے شارٹیج آف فورسز ہیئر. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ڈرائیور ہوں تو میں یہاں آ سکتا ہوں. یو مسٹ ہیو دی کوالیفیکیشن ایز ویل کیونکہ دے آل کمنگ انڈر اسکلڈ ورکرز. انگلش لازمی ہے رائٹ. اگر آپ کا B1 ٹیسٹ ہوا ہے تو پھر آپ دوسرا کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو بریک لیئر بھی اگر بننا ہے یا دیر از اے شارٹیج آف بریک لیئرز, لیکن پھر آپ کو B1 ضرور چاہیے. یہ بات یاد رکھیں, وداؤٹ دی انگلش ٹیسٹ یو کین ناٹ جوائن اینی ورک ہیئر ان UK. اور جو منیمم سیلری ہے نا اسکلڈ ورکر ویزے کی جو ورک پرمٹ پہ آپ کہتے تھے, سوائے ہیلتھ کیئر ورکر کے وہ تو اتنی رکھیں گے جتنی بھی ان کا منیمم ہو گیا, شاید وہ انکریز کر دیں ٹو 29 یا کچھ 26 سے. لیکن وہ باقی جتنے بھی اسکلڈ ورکر آئیں گے نا ان کی جو ابھی جو سیلری تھی نا وہ تھی 26,200. That is increasing to 38,700 sorry 38,700 per annum from 4th of April 2024. یہ ریپیٹ کر دیں دوبارہ میں نے کیا کہا. یعنی جو سیلری کی جو انکریمنٹ ہونے والی ہے وہ ہے اپریل سے, اور یہ 26,000 سے ابھی 200 اور یہ 38,000 پر 700. اور آپ جب امپلائی ہوں گے تو آپ کو یہ سیلری ملے گی. اور باقی ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ ملک صاحب یہ جو اگر عوام جو پبلک جمہور جو یہاں پہ کسی قانون کو یا کسی لا کو پٹیشن کے تھرو ریز کرتے ہیں اور وہ چلی جاتی ہے, وہ بہت کم ہوتی ہے. میرا تو دیر از اے ڈیبیٹ. اچھا, لیکن میرا مطلب ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی. لیکن ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ میرا نیکسٹ تھا کہ 11 اپریل 2024 سے جو منیمم سیلری پہلے ریکوائرڈ فار اے اسپاؤس تھی وہ 18,600 تھی. ٹھیک.
وہ انکریز ہو رہی ہے ٹو 29,000. یہ امپلیمنٹ ہو جائے گی اچھا آن 11th of 11th of April. April. لیکن دیر از اے پٹیشن اگینسٹ دیٹ. یاد آپ نے بھی پہلے پٹیشن کی تھی جب یہ کہتے تھے 38,000 جی 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 آپ نے خط بھی لکھا تھا اس پہ. ہاں تو جی اس پہ انہوں نے ڈاؤن کر دیا کہ اب یہ شروع کریں گے ہم 29,000 سے. ٹھیک رائٹ. ٹھیک. سوچنا یہ ہے کہ اب کیونکہ انفلیشن بھی دیکھنا ہے رائٹ اور چیزیں بھی یہ دیکھنی ہے کہ کیا جو میاں بیوی یہاں آتے ہیں اور گھر کے میرا مطلب کرائے بھی دینے ہیں انہوں نے, کیا وہ اپنے ایکسپینس میٹ کر سکتے ہیں. ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب یہ امیگریشن کی سیلری سیٹ ہوتی تھی نا اکثر یہ کرتے تھے کہ وداؤٹ ریکورس ٹو پبلک فنڈ, کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ برڈن بن جائے پبلک پہ جب یہ آئیں. صحیح ہے رائٹ, یہ انہوں نے دیکھنا تھا. اور ان کے حساب سے میرا مطلب نو دیٹ آئی اگری 100% ود them, ان کے حساب سے 29,000 جو ہے نا اٹ از اے سیلری وچ از جسٹیفائبل. لیکن جو بات ہمیں سوچنی چاہیے, جو میرا فکر سوچتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بائی 2025 which is it wrong, end of that ہم نے یہ انکریز کر دینی ہے to 38,700. سو لیٹس ہوپ کہ جو پٹیشن ہے نا یہ پھر سائن کر کے بھیجو کہ یہ ٹو مچ انکریز ہے اور اٹ از آؤٹ آف دا ریچ آف اے کامن مین اور اے کامن وومن ٹو جسٹیفائی این ارننگ. یہاں تو کہہ دیں کہ منیمم سیلری جو ہے نا وہی 38,000 کر دیں تو پھر تو ہم کہیں گے بھی ٹھیک ہے منیمم سیلری اس ملک کی اتنی ہے تو لا سکتے ہیں بالکل. تو میرا مطلب ہر کسی کو یہ ہونا چاہیے کہ دے کین برنگ دیئر پارٹنرز دیئر لوڈ ونس ٹو دس کنٹری. اگر شادی کر لی ہے دیر شوڈ بی نو بیریئر آف رچ اینڈ پور. رائٹ. یس دیر شوڈ بی no recourse to public fund. I fully agree that کہ ہونا چاہیے. I mean, you can't say that you want to get married to someone loved ones and you want to bring them here and they will be burden on the state. یہ تو پہلے بھی ہم کہتے تھے نہیں ہونا چاہیے, لیکن there should be enough that they can take care of themselves, not after کہ وہ rich اور poor ہو جائے کہ the rich can get married and the poor can't. I don't agree there. بہت اچھی بات کی ملک صاحب نے کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے غریب ہو یا امیر. جہاں تک تعلق ہے حکومت کی طرف سے ان کے فنڈ کو یوز کرنے کا, وہ جو نہیں ہونے چاہیے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیلری اتنی ہے اور آپ نے آپ کو یہاں پہ آ کے اس ایکسپینس میں سے نکل سکتے ہیں جو انہوں نے بتایا ہے, تو آپ اپنے اسپاؤس کو بلا سکتے ہیں اور یہاں رہ سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. اور جو گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈنگ ہوتی ہے, جو سوشل ملتی ہے یا سپورٹ ہوتی ہے, اس کے لیے آپ ایلیجیبل نہیں ہونا چاہیے. تبھی آپ کو یہاں پہ آنے کی اجازت بھی مل سکتی ہے, کام کرنے کی اجازت بھی مل سکتی ہے, اور یہاں پہ آپ اپنا مستقبل بھی بنا سکتے ہیں. ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی. ملک صاحب سے ہم یہ کہیں گے کہ کوئی ایسی چیز ہمارے ویورز کو بتائیے آج کے حوالے سے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی تنخواہ بہت زیادہ ہے اور کم ہے اور انہوں نے بڑھا دی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پٹیشن کر رہے ہیں, اس پٹیشن کا جیسے آپ نے خط لکھا تھا اس کے اوپر اثر بھی ہوا, انہوں نے کم بھی کر دیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2024 کے آخر میں اس کو ہم 38,700 پر لے جائیں گے. تو اگر یہ پٹیشن جاری رہتی ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ وہ اس کو ڈیبیٹ کو کامیاب کریں؟ دیکھیے پہلے آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے انٹو میرج. انہوں نے کہا تھا جو باہر سے شادی کرے گا دے ہیو ٹو بی اوور 21. تو ہم نے پٹیشن کی تھی کہ اگر اس کنٹری میں 18 ہو سکتی, اٹس انفیئر ٹو سے کہ وہ دے ہیو ٹو بی اوور 21. صحیح رائٹ. اور وہ پٹیشن کی اور انہوں نے رول چینج کیا. پہلے تو جب تک یہ رول بنا دیتے ہیں نا یو کانٹ چینج دیٹ. رائٹ. پھر پٹیشن کی اینڈ اٹ واز ڈیبیٹڈ ان دا پارلیمنٹ اینڈ اٹ ڈڈ go to the, then it went to the court for a judicial review to the High Court, who recommended yes 18 should be the minimum age as it is for everyone else. تو یہی بات اب کورٹ میں بھی جائیں گے. اگر ان کو جوڈیشل ریویو کیا کسی بھی آرگنائزیشن نے تو وہ یہ دیکھے گا, جج نے تو یہی دیکھنا وا کہ واٹ از فیئر. آئی مین یہ اس کنٹری میں یہ فیئرنیس بہت آتی ہے. یو کانٹ سے کہ میں جی اتنی ارن نہیں کر سکتا, لیکن فیئرنیس ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا میرا تو دے شوڈ بی ارننگ, میرا اس حساب سے دے شوڈ بی ارننگ سم تھنگ بٹوین 25 to 30,000 at this time of the time. لیکن 25,000 بھی لگا لیں آج کل. رائٹ.
تو میرا مطلب دس از اسٹل اوور دا ٹاپ 29 رائٹ. سو دے وانٹ اے سکیور جاب ایٹ 29 جس کے پاس ہوگی رائٹ. لیکن انکریز اٹ ٹو 38 رائٹ, That'll be too much. I think that is starting extending it a bit too far. Too right? far. So we should petition against this, that it should not increase that much. تو یہ مت سوچئے کہ آپ کی پٹیشن پہ کوئی عمل نہیں ہوتا. ملک صاحب نے بتایا کہ ماضی میں یعنی جو پاسٹ میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں, کامیابی بھی ہوئی ہے, اور وہ جو ریٹرن ہوا ہے اس کا جو اس کو abolish کیا گیا تھا. آپ کو اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہم پر زیادتی ہے تو آپ کی جو پٹیشن ہے اس کو بھی یہ ختم کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 38,000 جو ہونے والا ہے وہ جسٹیفائی نہیں کرتا اور یہ بہت زیادہ ہے, تو اس کے لیے پٹیشن آپ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا حق مانگ سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو اور پھر یہ کورٹ میں جائے اور وہاں سے آپ کے حق میں فیصلہ آئے. ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی, بہت بہت شکریہ کہیں گے ملک صاحب کا بھی. اور آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, لوگوں تک پہنچائیے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, کمنٹ کر سکتے ہیں, فون کر سکتے ہیں. ہمارا جو ٹیلی فون نمبر نیچے لکھا ہوا ہے 01617956217. جی ہاں, اگر آپ یو کے سے باہر ہیں تو 0044 لگانا نہ بھولیے. ملک صاحب سے بھی بات ہو سکتی ہے, اور ہمارے چیمبر میں جو لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سوالوں کے جوابوں کو صحیح ریسرچ کرتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں تاکہ آپ تک پہنچائے جائیں. دیکھتے رہیے ہمارا یہ MLS لیگل ٹی وی. ملیں گے نیکسٹ ویک کسی نئے گرم ٹاپک کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے مجھے اور ملک صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.